अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद नज़र फ़ातिमा इस्तक़बाल करती हूँ आप लोगों का प्रोग्राम वसीयात उलमा में, जहाँ इंशाअल्लाह हम गिरां क़द्र आलिम दीन की वसीयात को आपके सामने रखेंगे, ताकि न सिर्फ हम अपनी ज़िंदगी को एक बेहतरीन तरीके से गुजार सकें बल्कि अपनी आखिरत को भी संवार सकें। इस गुफ्तगू में मेरा साथ देने के लिए ख्वाहिर तफसीर फ़ातिमा रिज़वी मौजूद हैं। आइए उनका इस्तक़बाल करें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बहुत शुक्रिया आपका, हमेशा की तरह आप हमारा साथ देने के लिए मौजूद हुई। इंशाल्लाह बीबी अजर अजीम से नवाजेंगे। इलाही आमीन। ख़ैर, हमने कुछ अरसे पहले आईन हयात जो हमारा प्रोग्राम है उसमें इम्पोर्टेंस ऑफ विल, वसीयत की क्या अहमियत है, आइमा मासूमीन ने कितना इस पर ज़ोर दिया है, इस पर तज़किरा किया था। और तभी हमने ये डिस्कस किया था कि इंशाअल्लाह हम जो आलिम दीन गुज़रे हैं उनकी वसीयतों को डिस्कस करेंगे। तो आज इंशाअल्लाह मैं नाज़रीन को बता दूं कि हम आयतुल्लाह अब्दुल्ला मामकानी की वसीयत को डिस्कस करेंगे। तो अव्वलन आप ये बताएं कि इतने बड़े आलिम दीन थे, तो उनका एक छोटा सा तारुफ़ अगर आप देना चाहें कि उनकी सवाने हयात क्या रही और तर्ज़ अमल उनकी ज़िंदगी का क्या था। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुम व नासिरुम व मुईन। सबसे पहले परवरदिगार आलम की बारगाह में शुक्र अदा करती हूँ कि ऐसी मोहतरम हस्तियों के बारे में बात करने की उसने तौफीक हमें दी है। और इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ से मैं मदद तलब करती हूँ कि मौला इस मसले पर बात करने की जो जुर्रत उन्होंने हमें दी है उसमें मददगार भी रहें। इलाही आमीन। आयतुल्ला मामखानी, जिनका नाम है असल में आयतुल्ला अब्दुल्ला मामखानी जी, इनके जो बाबा गुज़रे हैं वो मोहम्मद हसन मामकानी हैं। वो ख़ुद भी एक बहुत बुज़ुर्ग आलिम दीन गुज़रे हैं। नजफ़ अशरफ में ज़िंदगी गुजारी है इन्होंने और नजफ़ में ही इनकी विलादत हुई है। अच्छा, नजफ़ अशरफ में ही ये परवान चढ़े और वहीं पर इन्होंने 5 साल की उम्र में ही इन्होंने अपने बाबा के ज़ेर निगरानी दर्स हासिल करना शुरू कर दिया था, जिसमें आप कह सकती हैं कि कुरान का हिफ्ज़ करना इन्होंने शुरू कर दिया था। और उसके बाद जब ये 18 साल की उम्र तक आए हैं तो दर्स खारिज तक पहुंच चुके थे। माशाअल्लाह। और दर्स खारिज उन्होंने हासिल करने के बाद खुद अपने घर को मदरसा बना दिया था। अगर नाजरीन के लिए आप थोड़े आसान अल्फाज में दर्स खारिज बताना चाहें। दर्स खारिज जिसमें बुजुर्ग उलमा आपस में बैठकर किसी मसले को लेकर मुबाहिसा करते हैं, तो वो दर्स खारिज 18 साल की उम्र से उन्होंने शुरू कर दिया था उसमें बैठना। और फिर उसके बाद इनके सिलसिले से कहा जाता है कि ये इस कदर इल्म दोस्त थे, इल्म उनको इतना ज़्यादा पसंद था कि हर वक्त किताबें इनके हाथों में होती थी और किताबों से मोहब्बत करते थे, किताबों को पढ़ते रहते थे। और एक बड़ी लाइब्रेरी भी इन्होंने इराक़ में बनवाई थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि बाद में उस लाइब्रेरी को ख़राब कर दिया गया, उजाड़ दिया गया। जैसा कि हम जानते हैं कि शियों की लाइब्रेरी जलाई गई है, उनमें इनकी भी लाइब्रेरी शामिल थी। और बस इतना कह दें कि इनकी तमाम बहुत सारी किताबें भी उन्होंने लिखी है, जिनमें से एक जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुई मिरतुर रशाद किताब। और वही मिरतुर रशाद किताब जो है इनके वसीयत नामे को किताबी शक्ल दी गई। अच्छा, यानी इतना बड़ा वसीयत नामा था कि वो पूरी किताब में जी तब्दील कर दिया गया। अपने बच्चों को जो इन्होंने वसीयत की है वो वसीयत इतनी तवील थी कि उसको किताब की शक्ल दी गई। और उसका फिर तर्जुमा जब होकर आया तो इस किताब को आईना अखलाक का नाम दिया गया। और आज हर मदरसे में दर्स अखलाक में ये किताब पढ़ाई जाती है। क्या बात है। ये इनकी वसीयत की किताब है जो इतनी ज़्यादा मकबूल हुई और मशहूर हुई कि आज हर तालिब इल्म अखलाक को जब अपने आप संवारना चाहता है तो इनकी किताब मिरतुर रशाद को पढ़ता है। माशाअल्लाह। तो इस किताब की सबसे पहली वसीयत क्या थी, या यूँ कह लें सबसे अहम वसीयत क्या थी? सबसे पहले अगर इस किताब में देखें तो इन्होंने अपने फ़र्जंद को मुखातिब करके जो वसीयत की है, दुआ देते हैं पहले जी, और कहते हैं कि ए मेरे फ़र्जंद, अल्लाह तुम पर रहमत नाजिल करे। और फिर उन्होंने सबसे पहले मरहले पे अक़ीदे की बात की। क्या बात है। और कहा
میرے لال اصول دین کا جو عقیدہ ہے اس عقیدے کو دلیل کے ساتھ سمجھنا، کیا بات ہے، اور اس کی دلیل کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا. ایسا نہ ہو کہ اصول دین کا عقیدہ تو تمہارے پاس ہو مگر دلائل لیکن نہ ہو. دلائل تمہارے پاس نہ ہو. کیا بات ہے، اور یہ سب سے پہلا ہی مرحلہ انہوں نے کتنا خوبصورت بتایا کہ بالکل، عقیدہ اگر درست ہے تو اعمال درست ہے، بے شک اگر عقیدہ خراب ہے تو پھر اعمال کوئی بھی. اعمال کسی کام کا نہیں. جی اسی لیے سب سے زیادہ انہوں نے زور دیا عقیدے پر اور کہا اصول دین میں اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا اور دلیل کے ساتھ مضبوط کرنا. کیا بات ہے، دوسرے مرحلے پر جو اہم انہوں نے وصیت کی وہ یہ کہ اے میرے فرزند اللہ کی اطاعت کرتے رہنا اور گناہوں سے ڈرتے رہنا. ٹھیک ہے، بچنا ایک ہوتا ہے ڈرنا. ٹھیک ہے، جب ڈریں گے تو ہی بچیں گے. بالکل، ہمارے استاد ہمیشہ ہم لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ گناہ کو ایسے سمجھو نا کہ وہ ایک سانپ ہے، قریب جاتے ہو اس کے نہیں جاتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ڈرتے ہو. ڈس لے گا. تو ڈرنا پہلا مرحلہ ہے، بچنا دوسرا مرحلہ ہے. لہٰذا انہوں نے نہیں کہا کہ گناہوں سے بچنا. تو یعنی انسان جب تک کسی چیز کے خدشے سے، اس کے خطرے سے واقف نہیں ہوگا تب تک اس سے بچے گا نہیں. اس سے بچے گا نہیں. لہٰذا انہوں نے کہا اپنے بیٹے سے میرے فرزند گناہوں سے ڈرتے رہنا. ٹھیک، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بہت اہم ایک جملہ ان کی وصیت کا، کہتے ہیں میرے بیٹے تم صحت کو غنیمت سمجھنا، ہائے کیا بات، بیماری سے پہلے، فرصت کو غنیمت سمجھنا مصروفیت سے پہلے، قوت کو غنیمت سمجھنا کمزوری سے پہلے، اور زندگی کو غنیمت سمجھنا موت سے پہلے. یہ شاید امیر المومنین کے جملے ہیں. دیکھیں انہوں نے جو وصیتیں کی ہیں نا اپنے بچوں سے، ہر ایک گوشے کو کور کیا ہے انہوں نے اپنی وصیت میں، اور ہر ایک گوشہ جب انہوں نے بیان کیا تو اس کے ذیل میں انہوں نے حدیث اور روایات بھی لکھی ہے. یہ نہیں کہ بس اپنی باتیں نہیں دل سے کوئی بات. اور پھر ظاہر ہے کہ جس کے پاس اہل بیت کے جملے ہوں وہ اپنے جملے کیوں کہے گا. تو انہوں نے بہت ساری روایات کا سہارا لیتے ہوئے اپنی وصیت کو مکمل کیا اور یہ فرماتے ہیں. اور اس کے بعد ایک روایت بھی نقل کی کہ تم کبھی اپنی جو وقت فرصت کے جو اوقات ہوتے ہیں تم اسے رائگاں نہیں جانے دینا، اس لیے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر سے فرمایا تھا اے ابو ذر تم اپنے وقت کو خرچ کرنے میں درہم و دینار سے بھی زیادہ کنجوس رہنا. یعنی درہم و دینار میں جو کنجوسی کرتے ہو خرچ کرنے کے لیے، عمر میں جب اپنی گزارنا، وقت جب گزارنا تو اس میں اس سے بھی زیادہ تم کنجوسی اختیار کرنا، تاکہ تمہیں وقت جو ہے درجات دے سکے اور تمہارے درجات کو بلند کر سکے، آخرت کا سامان بن سکے. اور پھر انہوں نے ایک روایت نقل کی کہ نبی کریم نے فرمایا تھا کہ روز محشر سب سے زیادہ افسوس جنت والے بھی اس بات پر کریں گے کہ اے کاش ہم نے فرصت کو غنیمت سمجھا ہوتا اور آج جس درجے پر ہے اس سے بلند درجہ مل سکتا تھا. اور اس کے بعد انہوں نے توکل، قناعت، سخاوت، عہد وفا، انصاف و مروت، حلم، عفو و حسن اخلاق کے بارے میں ساری باتیں کی ہیں اپنے. ظاہر ہے جس کی وصیت تو پوری کتاب لکھ دی گئی اس کو ہم آدھے گھنٹے میں کیسے کور کر لیں. تو وہ سب ان ساری چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ہر ایک چیز کے لیے انہوں نے روایت بھی نقل کی ہے. ہم لوگ یہاں پر اکتفا کرتے ہیں. جی، تو اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے لیے انہوں نے کوئی خاص، کوئی مخصوص وصیت کی؟ ظاہر ہے ہر عالم دین جو عروج تک پہنچا ہے ان کی وہ محبت سے، ائمہ کی محبت اور ان کے توسل کے ذریعے سے پہنچا ہے. اس لیے جس نے در حسین پہ سر کو جھکا دیا وہ شخصیت جہاں میں ابھرتی چلی. بے شک بے شک. اسی وجہ سے اب تک میں نے جتنے بھی علماء کی وصیت کو پڑھا ہے ہر ایک کی وصیت میں یہ ایک جملہ ضرور مجھے ملا ہے کہ اہل بیت سے توسل کرنا، اہل بیت سے توسل کرنا. ان کے توسل کے بنا تم عروج نہیں پا سکو گے، ان کی مدد کے بنا تم کامیابی حاصل نہیں کر سکو گے، اس لیے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور ان سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے. جب ان کے وسیلے سے کوئی کچھ مانگتا ہے تو خداوند کریم انہیں ضرور عطا کرتا ہے. لہٰذا یہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں اے میرے فرزند، اب ان کی وصیت کے جملے ہیں. اے میرے فرزند رسول اور آل رسول سے توسل اختیار کرو، کیونکہ میں نے تمام جتنے بھی اب تک
روایات کو دیکھا ہے، ابھی اسی وصیت کے جملے ہیں، جتنے بھی میں نے روایات کو دیکھا ہے اس سے یہی نتیجہ نکالا ہے کہ اگر انبیاء سے بھی ترک اولا ہوا تو پھر ان کے وسیلے سے ہی ان کو کیا معافی بہترین ملی۔ جملہ ہے، واہ! اور پھر انہوں نے ذکر کیا حضرت آدم کا کہ اللہ نے آدم کو خلق کیا، آدم نے ان کے انوار کو دیکھا جی اور سوال کیا پروردگار یہ نور کس کا ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا حضرت آدم کو، آدم یہ وہ ہے جو دنیا کی سب سے بہترین مخلوق بے ہیں، شک، جب مشکل آ جائے ان سے توسل کرنا، ان کے وسیلے سے مانگنا، کیونکہ اللہ کہتا ہے میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ جو ان کے وسیلے سے مجھ تک پہنچے گا میں اس کو کبھی رد نہیں کروں گا اور ان اللہم کی صلی حاجات کو قبول محمد کروں وآل گا۔ محمد۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا بڑی شدت کے ساتھ کہ اے میرے فرزند وصیت کرتا ہوں کہ عزائے حسین کو کبھی ترک نہ کرنا۔ کیا کہنا روزانہ، وہ نہیں کہہ رہے محرم میں، جی جی، فرماتے ہیں اپنے بچوں سے کہ روزانہ کچھ مقدار میں گریا مجلس کرو، امام حسین بپا کرنا، سب کو نہ بلا سکو گھر والوں کو جمع کر کے مصائب حسین پڑھ کے اللہ گریا اکبر، کرنا، اور اللہ یہ اکبر، ترک نہ ہو، روزانہ ہو یہ۔ اس کے بعد انہوں نے کہا میں وصیت کر رہا ہوں اے میرے فرزند کہ تم ہر مہینے زیارت حسین کو جانا۔ اللہ اکبر، اگر ہر مہینے نہ جا سکو، سال میں 7 جگہ ایسی ہے، 7 مقامات ایسے آتے ہیں جہاں تمہیں امام حسین کے در پر ہونا چاہیے۔ وہ 7 جگہ کہا شب عاشور، روز عاشور، اربعین، اس کے بعد اول رجب، پھر 15 رجب، پھر 15 شعبان اور شب عید الفطر، اور اس کے بعد کا روز عرفہ۔ اللہ ہم سبھی کو توفیق دے کہ ہم بھی ان میں سے ہو سکیں۔ الہی آمین۔ اور پھر کہا کہ اگر ان 7 ایام میں تم کربلا نہ جا سکو تو سال میں ایک بار جانا، سبحان اللہ، اور اگر سال میں ایک بار بھی نہ جا سکے تو زندگی زندگی میں ایک ایک بار جانا، بالکل کہ بالکل، کربلا کی زیارت تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ بے شک، یہ اہل بیت کے لیے اتنی زیادہ پر اثر کہہ سکتے ہیں آپ کو، یا پرکشش کہہ سکتے ہیں، وصیت ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد زمانے والوں کو بھی جواب دینے کا جی چاہتا ہے، کہ جو کہتے ہیں کہ بار بار کربلا جا کے کیا کرو گے۔ اتنے بزرگ علماء ہیں، یہ اپنے بچوں سے بار بار کہہ رہے ہیں ہر مہینے جاؤ، سال میں 7 مرتبہ جاؤ، نہیں تو 1 مرتبہ تو جانا ہی ہے۔ انہوں نے اہمیت بتائی ہے مجلس امام حسین کی، زیارت امام حسین کی، اور توسل اہل بیت کی۔ جی، اور مجھے وہ شعر یاد آتا ہے کہ سرمایہ حیات میرا یوں تو کچھ نہیں لیکن غم حسین سے میں فیض یاب ہوں، بے شک، کہ جس بے کے شک، پاس غم حسین ہے اس کو پھر اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور یقین جانے یہ اہل بیت کی محبت سر چشمہ ہے ہر اچھائی کا، بے شک، کہ بے ان کی شک، وصیت میں اگر اہل بیت کی محبت کے علاوہ اور کچھ نہ بھی ہوتا تو بھی زندگی کا کامیاب ہونے کے بے لیے شک، کافی تھا۔ بے شک۔ خواہر اتنے بزرگ عالم دین، اتنے گراں قدر عالم دین، تو یقیناً انہوں نے جہاں ہر چیز کی وصیت کی ہے، جہاں ہر چیز پر زور دیا ہے، علم پر بھی انہوں نے زور ضرور دیا ہوگا۔ علم کے اعتبار سے، علم حاصل کرنے کے اعتبار سے انہوں نے کیا اپنے بیٹوں کو یا بچوں کو وصیت کی؟ جی بالکل، علم کے سلسلے سے بھی انہوں نے اپنے بچوں کو وصیت کی ہے، اور اس طرح سے فرماتے ہیں، کہا کہ اے میرے فرزند میں تمہیں علم دین کی سفارش کرتا ہوں کہ اسے ضرور حاصل کرنا، اس لیے کہ علم دین ہی واجبات کے ادا کرنے اور حرام سے بچنے کا مرکز ہے۔ بے شک، علم دین کے ذریعے سے ہی واجب اور حرام میں پہچان ہوتی ہے، فرق واضح ہوتا ہے، جی، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بات انہوں نے کہی، اور اس کے بعد بہت ساری علم کی فضیلت کے سلسلے سے جو احادیث آئی ہیں انہوں نے بیان کی اپنے وصیت نامے میں۔ میں صرف ایک فضیلت جو انہوں نے بیان کی ہے اس میں سے آپ کی خدمت میں عرض کروں، جسے ابو بصیر نے نقل کیا ہے امام صادق سے، اور امام صادق نے نقل کیا امیر المؤمنین سے۔ فرماتے ہیں آقا امیر المؤمنین کہ یاد رکھنا کہ علم کے بہت فضائل ہیں، بے شک، اور اب جو فضیلتیں بتائی مولا نے، فرمایا علم کا سر تواضع ہے، اس کی آنکھیں حسد سے بیزاری ہے، کیا بات ہے، اس کا کان فہم ہے، کیا یہ سب بہترین علم حدیث ہے، کا واہ، کان فہم ہے، اس کی زبان صداقت ہے، سبحان اس کا قلب حسن نیت ہے۔ ہائے ہائے، پھر کہا
علم کا پیر زیارات علماء ہے. کیا بات. پھر کہا کہ اس کا اسلحہ ادب ہے، اس کی تلوار رضائے الہی ہے، اور اس کا ذخیرہ گناہوں سے اجتناب ہے. کہ رسول اللہ نے ایک مقام پر اسی چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے فرمایا، اے ایمان لانے والو، ایمان کا بہترین وزیر علم ہے. سبحان اللہ. علم کا بہترین وزیر حلم ہے. واہ. حلم کا بہترین وزیر نرمی ہے، اور نرمی کا بہترین وزیر صبر ہے. سبحان. یعنی صبر آئے گا تو نرمی آئے گی، نرمی آئے گی تو پھر حلم آئے گا، اور علم آئے گا تب حلم آئے گا. یہ اس طرح سے انہوں نے فضیلتیں بیان کی، اور اس کے بعد آخر میں انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے یاد رکھو، ائمہ کی حدیث ہے، اس میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی کو خیر دینا چاہتا ہے تو اس کے قلب کو علم دین سے بھر دیتا ہے. سبحان اللہ. لہٰذا علم دین ضرور حاصل کرنا. اور پھر فرمایا، امیر المؤمنین نے عرض کیا ہے، دو پیاسے کبھی سیراب نہیں ہوتے، واہ. ایک طالب دنیا، دوسرا طالب علم. یہ ہمیشہ پیاسے رہتے ہیں. جیسے آیت اللہ سستانی کے سلسلے سے ہمارے استاد بتاتے تھے کہ جیسے ہی کوئی نئی کتاب آتی تھی وہ پڑھ لیتے تھے، اور جب ایک بار وہ مریض ہوئے، بیمار ہوئے، اور انہوں نے کتابیں منگوائیں کہ مجھے پڑھنے کے لیے دو، تو جتنی بھی جدید کتابیں تھیں، نئی کتابیں، سب ان کے سامنے لا کے رکھ دی گئی. تو انہوں نے کہا یہ ساری میں پڑھ چکا ہوں، اللہ اکبر. یہ سب کچھ میں پڑھ چکا ہوں. کیا بات. یہ یعنی طالب علم جو ہوتا ہے نا، وہ عمر کی آخری مزہ ہے، ایک ذائقہ ہے علم کا، جس کو مل گیا پھر وہ اور چاہتا ہے، اس کی گہرائی میں اترنا چاہتا ہے. لہٰذا یہ اپنے بچوں سے وصیت کر رہے ہیں کہ علم دین ضرور حاصل کرنا، کہ یہ تمہیں آخرت میں کامیابی عطا کر دے گا. پھر ہم اگر علم نہیں حاصل کریں گے تو کون کرے گا؟ ہمارے پاس شہر علم ہے، ہمارے پاس در شہر علم ہے، اور اگر ہم علم کے میدان میں پیچھے رہ جائیں تو پھر افسوس کا مقام ہے. دیکھیں یہاں اگر بریکٹ میں آپ کے خدمت میں یہ بات عرض کروں کہ خود امیر المؤمنین نے علم سے اتنی محبت کی کہ اپنے دشمنوں کو بھی جاہل دیکھنا پسند نہیں کیا. بالکل. لوگوں کو کہنا پڑا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. یہ جملہ کس وجہ سے کہا جا رہا تھا؟ کیا مولا کوئی رشوت دی گئی تھی؟ نہیں یاد تھی، یا مولا کو کوئی رشوت دی گئی تھی، پیسے دیے گئے تھے؟ معاذ اللہ. ٹھیک ہے کہ جو کہا جا رہا ہے کہ علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. کیا کیا تھا مولا نے؟ اسے نہیں آتا تھا، مولا نے بتا دیا تھا. واہ. علم میں اس کی مدد کی تھی. اور یہ نہیں کہا کہ چونکہ میرا دشمن ہے میں علم میں مدد نہیں کروں گا. دشمنوں کو بھی جاہل دیکھنا امیر المؤمنین نے برداشت نہیں کیا، اور اس کی بھی مدد کی. لہٰذا ہم سب کی توجہ علم پر رہے، اور اللہ ہمیں ایسا علم دے جس کے ساتھ ہم عمل پیرا ہو سکے انشاءاللہ. علم کے ساتھ ہمیں عمل کی توفیق. بالکل، بغیر عمل کے علم بے شک شاید کسی فائدے کا نہیں ہے، رائے گاہ ہے. خیر کوئی وظیفہ اس وصیت نامے میں آیت اللہ امام خانی نے بیان کیا ہو جس سے ہمارے ناظرین کچھ استفادہ حاصل کر سکیں؟ ہر علماء کی وصیت میں کہیں نہ کہیں اپنے بچوں کے لیے وظیفے ملتے ہیں. جی. انہوں نے جو اپنے بچوں سے وصیت کے طور پر کہا کہ ان چیزوں کا خیال رکھنا، ان چیزوں کو پڑھنا، اس میں سب سے پہلے آ رہا ہے یاد الہی، ذکر الہی. جی. فرماتے ہیں کہ اے میرے فرزند، یاد خدا کو اپنی زندگی بنا لو، اور کبھی اپنے دل سے یاد خدا کو نکالنا نہیں. اگر یاد خدا دل میں رہی تو شیطان ہلاک ہو جائے گا، وہ کبھی تمہارے قریب نہیں آ سکے گا، اور اللہ کی قدرت کو تم حاصل کر سکو گے. اور فرمایا اے میرے فرزند، جانتے ہو اللہ نے ابراہیم کو خلیل کیوں بنا لیا؟ اس لیے کیونکہ حضرت ابراہیم بہت زیادہ ذکر الہی کیا کرتے تھے. زبان تھک جائے تو دل سے ذکر کرتے رہو، مگر وہ ذکر کبھی رکنا نہیں چاہیے. پھر فرمایا اے میرے بیٹے، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ روزانہ صبح کے وقت استغفار کرنا، اور 100 مرتبہ اس طرح سے کہنا ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ استغفر اللہ. جب 100 مرتبہ یہ مکمل ہو جائے تو پھر 10 مرتبہ کہنا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور فرمایا اے میرے بیٹے،
میں چاہتا ہوں، وصیت کرتا ہوں، سفارش کرتا ہوں کہ قرآن کا چاہے کچھ حصہ ہی صحیح مگر روزانہ ضرور پڑھنا، اور اگر قرآن بیٹھ کر پڑھنے کی تمہیں فرصت نہ ملے تو روزانہ 3 مرتبہ توحید کی تلاوت کر لینا کہ تمہیں پورے قرآن پڑھنے کا اجر روزانہ ملتا رہے۔ یہ بہت چھوٹی چھوٹی سی بات، اور پھر انہوں نے آخر میں اپنے بچوں سے وصیت کی، اے میرے بچوں، اے میرے بیٹوں، میں تم سے وصیت کرتا ہوں کہ تسبیح حضرت زہرا کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا، اس لیے کہ یہ ہر مصیبت میں تمہارا ساتھ دینے والی تسبیح ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں کہا کہ اے میرے فرزند، اگر چاہتے ہو کہ شیطان تم سے دور بھاگتا رہے، کبھی تمہارے قریب نہ آئے، تو ہمیشہ اپنی زبان سے پر جاری رکھنا لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ یہ ہمیشہ دہراتے رہنا جب بھی یاد آئے، اور شیطان تم سے اس طرح سے دور رہے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ظاہراً اگر دیکھا جائے تو ہمیں لگے گا کہ کتنی جرنل باتیں ہیں، لیکن ایک بزرگ عالم دین نے اگر ایسی وصیت کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اثر بہت زیادہ ہوگا، بالکل، جس کو ہم ابھی شاید نہ سمجھ سکیں، لیکن جب یہ ہماری زندگی کی روٹین بن جائے تو شاید ہمیں اس کے اثرات خود دکھائی دیں گے۔ بالکل، جزاک اللہ خیر۔ نہ صرف یہ کہ اس وصیت سے ہمارے ناظرین استفادہ حاصل کریں گے، بلکہ میں پرسنلی کہوں کہ مجھے خود بہت کچھ پتہ چلا ہے، اور اللہ توفیق دے کہ نہ صرف ان باتوں کو ہم سن سکیں، ان کی واہ واہی کر سکیں، بلکہ ان کی غیرہ قدری کو سمجھیں اور ان پر عمل پیرا بھی ہو سکے۔ بہت بہت شکریہ خواہر آپ کا۔ عزیزان محترم، یہ تھی وصیت آیت اللہ عبداللہ مامقانی، کہ جو ایک بہت ہی گراں قدر بزرگ عالم دین گزرے ہیں، اور اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ان کی وصیت کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور اللہ ہمیں اور زیادہ توفیق دے اسی طریقے سے ہم اور علماء دین کی وصیات آپ کے سامنے لاتے رہیں، اور اللہ آپ کو اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لا سکیں۔ اسی کے ساتھ میں سید نظر فاطمہ لیتی ہوں آپ لوگوں سے وداع۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے پھر کسی عالم دین کی وصیت لے کر۔ آپ لوگ دیکھتے رہیے چینل ون۔ فی امان اللہ۔